अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन खबर ये है कि पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा हंगूर क्लास आबदोज़ों को समुंदर में उतार दिया गया है, यानी अब इनका सी ट्रायल होगा। समुंदर की गहराइयों में इस आबदोज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और सी ट्रायल मुकम्मल होने के बाद ये हंगूर क्लास आबदोज़ें पाकिस्तान के सुपुर्द कर दी जाएंगी और मुमकिना तौर पर अगले साल ये आबदोज़ें पाकिस्तान नेवी की एक्टिव सर्विस में शामिल हो जाएंगी। ये नुक्ता भी अहमियत का हामिल है कि हंगूर क्लास आबदोज़ों के जो इब्तदाई 4 यूनिट्स हैं वो चाइना में तैयार किए गए हैं और उसके बाद जो बाकी मानदा 4 यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान के नेवल शिप यार्ड पर तैयार किए जाएंगे और ये तमाम के तमाम मराहल में टेक्नोलॉजी हंगूर क्लास आबदोज़ों की तैयारी की ये पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। ये नुक्ता बड़ी अहमियत का हामिल है। अलबत्ता खबर ये है कि इन आबदोज़ों के डिज़ाइन के अंदर एक ख़ास तब्दीली की गई है और वो ख़ास तब्दीली पाकिस्तान के ये जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, बाबर क्रूज़ मिसाइल, इसको फायर करने के हवाले से है। क्योंकि ये जो आबदोज़ें हैं ये 2 तरह से मिसाइल्स को फायर करती हैं। एक तो वर्टिकल लॉन्च इसका जो सिस्टम है उसके ज़रिए मिसाइल को फायर किया जाता है और ये अमूमी तौर पर बहुत सारी जदीद आबदोज़ों के अंदर ये सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है इन आबदोज़ों के अंदर उसकी गुंजाइश को पैदा किया जाए, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि मुमकिना तौर पर बाकी 4 आबदोज़ें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएंगी उसमें ये जो डिज़ाइन है हंगूर क्लास आबदोज़ का उसमें मुमकिना तौर पर कोई तब्दीली करके ये जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है उसके अंदर इंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि उसके नतीजे में आबदोज़ के साइज़, आबदोज़ की चौड़ाई और ट्यूब्स लेंथ के अंदर किसी न किसी तरह से कोई फ़र्क आता है। अब अहम बात यह है कि ये जो आबदोज़ें पाकिस्तान को फराहम की जा रही हैं इसमें अगरचे VLS यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं है, यानी कोई मिसाइल अमूदी रुख पर फायर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इंडियन नेवी और इंडियन स्ट्रेटेजिक प्लानर्स बेचैन क्यों हैं? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि असल ताकत शोर में नहीं खामोशी में होती है और इस आबदोज़ के अंदर खामोशी ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान के लिए। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल्स हंगूर क्लास आबदोज़ के हवाले से बताने जा रहा हूं जिसमें ये खामोशी क्यों है, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम क्यों नहीं है, मिसाइल्स कैसे लॉन्च होंगे और बाबर 3 किस तरीके से दुश्मन के ऊपर हैबत तारी करेगा और इस मिसाइल के साथ ये जो आबदोज़ है इसके अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए ये इसको हम आबदोज़ शिकन या INS विक्रांत के शिकारी के तौर पर इसको जानेंगे। तो इस पर ज़रा तफसील से बात करता हूँ। असल में ये जो हंगूर क्लास आबदोज़ें हैं ये चीन की युआन क्लास टाइप 039B पर मबनी है, इसका जो स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक मॉडिफाई किया गया है और इसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन की गुंजाइश को भी रखा गया है। इसका अहम पहलू ये है कि इसके अंदर जो है वो AIP टेक्नोलॉजी यानी इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो नस्ब किया गया है। ये एक इलेक्ट्रिक आबदोज़ है और ये जो AIP सिस्टम है इसकी बुनियाद के ऊपर ये आबदोज़ तवील अरसे तक समुंदर की तह में नहायत खामोशी के साथ जो है ना वो घात लगा के बैठ सकती है। कम अज़ कम बताया गया है कि ये मिनिमम 3 वीक्स के लिए यानी 3 हफ्ते 21 दिन के लिए खामोशी के साथ समुंदर की तह में गुजार सकती है और इसको ऑक्सीजन के लिए सतह समंदर पर आने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले जो आबदोज़ें बनाई गई थी उसके अंदर ये मजबूरी थी कि जैसे ही ऑक्सीजन लेवल आबदोज़ के अंदर कम हो जाता था तो उस आबदोज़ को सतह समंदर पर आकर दोबारा ऑक्सीजन को कशीद करके नीचे समंदर की तह में जाकर अपने जो फ़राइज़ हैं उसको अंजाम देना होते थे। लेकिन ये अब 3 हफ्ते तक यानी जो है वो 21 दिन तक इसको समंदर की तह ऊपर जो है सरफेस पर आने की ज़रूरत नहीं है और इसकी इंड्योरेंस कम से कम 45 से 60 दिन तक है और ये बहीरे अरब में इनविजिबल हंटर के तौर पर काम करेगी, क्योंकि ये आबदोज़ ख़ास तौर पर ये जो चाइना ने बनाई है इसको लड़ने के लिए तो शायद बहुत ज़्यादा इसको जो है ना इसको तेज़ धार आले के तौर पर तैयार किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये दुश्मन को
جو ہے نا ایک ایسی جگہ پر چوٹ پہنچانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جہاں پر ملنے والی ہٹ اس کو کافی دیر تک جو ہے وہ اس زخم کو چاٹنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر کہ اس آبدوزیں، یہ جو 4 ہنگور کلاس آبدوزیں تیار کی گئی ہیں، اس میں ورٹیکل لانچ سسٹم کیوں شامل نہیں کیا گیا، اور یہ جو باقی 4 آبدوزیں جو کہ پاکستان میں تیار کی جائیں گی، اس کے ڈیزائنز میں کس حد تک تبدیلی کرتے ہوئے وی ایل ایس کو اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ سوال سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا کہ خاموشی بھی ایک ہتھیار ہوتی ہے، اور یہ ہتھیار کیسے استعمال ہوگا یہ میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ جو وی ایل ایس ہے، اس کو یہ جو 4 آبدوزیں چائنا میں تیار کی گئی ہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کمزوری ہے، بلکہ یہ دانستہ طور پر ان 4 آبدوزوں کے اندر وی ایل ایس کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ وی ایل ایس جو ہے نا وہ حل سے بڑا ہوتا ہے۔ اس وی ایل ایس کی وجہ سے آبدوزوں کی جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اس کا نوائز سگنیچر وہ بڑھ جاتا ہے، کاسٹ اور مینٹیننس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ اس کے پاس یہ ایسا خاموش ہتھیار ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ اپنی جو سٹیلتھنس ہے، یعنی نظر نہ آنے والی جو خاصیت ہے، اس کو بھی برقرار رکھے، دشمن کو ڈرا کے بھی رکھے، یعنی دشمن کو اس بات کا اندازہ نہ ہو سکے کہ سمندر کے کس حصے میں یہ سٹیلتھ آبدوز موجود ہے، اور اس کے باوجود اس کی جو خطرناکی ہے وہ برقرار بھی رہے۔ لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ ابتدائی طور پر جو ہنگور کلاس آبدوزیں بنائی جائیں گی وہ چائنا کی اسی آبدوز کے ریپلیکا کے طور پر بنائی جائیں گی جو کہ پہلے چائنا بنا کر پاکستان کو دے چکا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو الیکٹرک سب مرین کے طور پر اس کے اندر اے آئی پی ٹیکنالوجی انڈکٹ کی جائے گی تاکہ یہ طویل عرصے تک کام کر سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اصل میں جو میزائلز ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ ہتھیار کا چھپا رہنا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر سمندر کی لڑائی میں۔ اب یہ جو آبدوز ہے یہ اسٹیلتھ آبدوز ہے، یعنی یہ دشمن کے ریڈار پر نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اگر اس میں وی ایل ایس شامل ہوتا تو اس کے اندر جو نوائز سگنیچر تھا وہ زیادہ ہونا تھا، اور نوائز سگنیچر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو سٹیلتھ فیچر ہے وہ کمپرومائز ہو جانا تھا۔ لہٰذا سٹیلتھ فیچر پر پاکستان نیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کو کسی بھی طور پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اب یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر جو الجھن ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر وی ایل ایس نہیں ہے تو پھر بابر 3 جو کروز میزائل ہے اور نیوکلیئر کیپیبل میزائل ہے، یہ اس آبدوز سے کیسے فائر ہوگا؟ کیونکہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو یقینی طور پر اپنا مقام رکھتی ہے، اور اس طرح کی جو بھی میزائلز، ایسے کروز میزائلز اور نیوکلیئر کیپیبل میزائلز جو اس وقت آبدوزیں موجود ہیں وہ ورٹیکل لانچ سسٹم کے تحت ہی یہ جو کروز میزائل یا نیوکلیئر کیپیبل میزائلز یہ فائر کرتے ہیں۔ البتہ چینی ماہرین نے یہاں پر بھی جو کارنامہ ہے وہ سر انجام دے دیا، کیونکہ اس ڈیزائن کے اندر جو کہ اب پاکستان کے پاس آئیں گی انشاءاللہ آبدوزیں، اس کے اندر جو ڈیزائن ہے خاص طور پر ٹورپیڈو ٹیوبز، اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر بھارت جو ہے نا وہ مخمسے کا شکار ہے کہ یہ جو ٹورپیڈو ٹیوبز ہیں یہاں سے بابر میزائل فائر کیسے ہوگا۔ اب چونکہ یہ جو ٹیوبز ہیں ان سے ہیوی ٹورپیڈوز، اینٹی شپ کروز میزائل اور سب سے اہم بابر 3 جو کروز میزائل ہے وہ بھی فائر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان ٹیوبز کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل کو لانچ کرنے کے لیے بھی جو ٹیکنیک ہے وہ ذرا ایک دوسری استعمال کی گئی ہے، یعنی یہ میزائل پانی کے اندر سے ہی بغیر شور، بغیر کسی وی ایل ایس ہمپ اور دشمن کو باخبر کیے بغیر فائر بھی ہوگا اور دشمن کو جا کر نشانہ بھی بنائے گا، اور یہی انفیکٹ پاکستان نیوی کی سٹرائک ڈاکٹرین ہے جو کہ اب ابھر کے سامنے آئی ہے۔ اچھا، بابر 3 کی جو خصوصیات ہیں اس میں سی بیسڈ نیوکلیئر کیپیبلٹی، لو الٹیٹیوڈ ٹیرین ہگنگ، یعنی بالکل
سطح سے بالکل قریب پرواز کرتے ہوئے تاکہ ریڈار سگنیچرز نہ ہوں اور وہ جا کر اس سے ہٹ کرے گا. ریڈار اویژن یعنی ریڈار پر یہ نظر نہیں آتا. اور ملٹیپل لانچ پروفائلز یعنی یہ ملٹیپل لانچ کی اس کے اندر یعنی مختلف لانچ کی اس کے اندر فیسلٹیز ہیں. اب آپ ذرا تصور کریں کہ بحیرہ عرب میں کہیں بھی ہنگور کلاس آبدوز خاموشی سے بیٹھی ہے اور اسی دوران انڈین نیوی کو مودی کے کہنے پر کوئی چل ہو جاتی ہے اور جناب وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, تو پاکستان کا جو جواب ہے وہ زمین سے نہیں بلکہ سمندر سے آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اری ہنٹ ہونے کے باوجود بھارت کو پاکستان کی نیوی سے خوف جو ہے وہ اس کو لگا ہوا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انڈین نیوی کے پاس جو اری ہنٹ نام کی آبدوز ہے وہ ہنگور کلاس جو کہ پاکستان کے پاس آبدوزیں ہوں گی اس سے کم سٹیلتھ ہے, اس کا نوائز زیادہ ہے, اس کی ڈیٹیکشن آسان ہے. اگرچہ اس کے اندر وی ایل ایس سسٹم ہے لیکن اس کی سروائیویبلٹی بہت زیادہ محدود ہے, جبکہ پاکستان کی ہنگور کلاس آبدوزوں کا جو سٹیلتھ ہے وہ بہت ہیوی ہے, نوائز اس کا کم ترین ہے, ڈیٹیکشن اس کی آلموسٹ ناممکن ہے. اگرچہ اس میں وی ایل ایس نہیں ہے لیکن ٹارپیڈو ٹیوبز کے ذریعے بابر 3 کروز میزائل بھی فائر کیا جا سکتا ہے اور اس کی جو سروائیویبلٹی ہے وہ انڈین آبدوزوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. لہٰذا اب یہ جو ہنگور کلاس آبدوزیں ہیں اس کے آنے کے بعد بحیرہ عرب کا نقشہ کیا ہوگا, کیونکہ انڈین کیریئر گروپس کو ہر وقت یہ جو ASW رنگ ہے اس کو برقرار رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ سی لینس انسیف جو ہیں وہ نہ رہیں. اس کے بعد جو گوادر اپروچز ہیں وہ سیکیور رہیں, جبکہ پاکستان نیوی کو جو سی ڈینائل ماسٹر ہے اس پوزیشن پر آنا پڑے گا. اور چونکہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ان آبدوزوں میں اگرچہ ورٹیکل لانچ ٹیوبز نہیں ہیں لیکن ان یہ جو ٹارپیڈو ٹیوبز ہیں اس کے اندر اس طرح کی تبدیلی کی گئی ہے جس کے نتیجے میں یہ بابر کروز میزائل فائر کر سکتی ہیں. اب یہ سوال بھی ہے کہ کیا مستقبل میں جو آبدوزیں پاکستان میں تیار کی جائیں گی اس میں وی ایل ایس یعنی ورٹیکل لانچ سسٹم کو شامل کیا جائے گا؟ اس کا یقینی طور پر امکانات موجود ہیں, کیونکہ اگر پاکستان لارجر حل تقریباً 4000 ٹن تک کا اور نیو انڈیجینیس ڈیزائن اس آبدوز کا تیار کرے تو پھر وی ایل ایس ممکن ہے کہ جناب اس کے اندر شامل کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو اپنی دفاعی صلاحیت ہے اس میں مزید اضافے کے لیے چند ایسے نئے اقدامات بھی کیے ہیں جس کے ذریعے پاکستان اپنی جو بحری برتری ہے اس کو نہ صرف برقرار رکھ سکتا ہے بلکہ انڈین بحریہ کو, جس کو اپنی طاقت اپنے INS وکرانت پر بہت زیادہ گھمنڈ ہے, اس گھمنڈ کو بھی توڑ سکتا ہے. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جناب صورتحال برابر کی مقابلہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, برابر کا مقابلہ بھی ہے. البتہ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے اور ہر طرح کے اقدامات اپنی تمام سمندری حدود, فضائی حدود اور زمینی حدود کو محفوظ رکھنے کے لیے, اس کے دفاع کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور اس کا ہم ابھی حال ہی میں ایک واضح ثبوت بھی دے چکے ہیں. اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.